हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको वो 20 सेंटेंस सिखाऊंगा ना कि अगर आप इसको सीख ले, ट्रस्ट मी, आप भी डेली लाइफ में आपको जो है परेशानी का सामना करना नहीं होगा। वो लोग जो कि आपको इंग्लिश बोलते हैं और आपके पास आंसर नहीं है, रिमेंबर, ये उन लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल बच्चे हैं। बच्चों का मतलब मेरा ये नहीं है कि उम्र में बच्चे हैं, वो लोग जो बिल्कुल इंग्लिश की ए बी सी भी उनको नहीं आती। अगर आप ये 20 सेंटेंस याद करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह आप इंग्लिश को कम से कम इतना समझ लोगे कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है इंग्लिश में या आप कुछ बोलता है, इवन अगर आप बाहर मुल्क में भी हो और ये 20 सेंटेंस आप याद करो, तो कम से कम वहाँ पर आप किसी से रास्ते के बारे में पूछ सकते हो या आप जो है किसी से मदद मांग सकते हो और आप कम से कम अपनी लाइफ की कुछ इश्यूज को सॉल्व कर सकते हो इन द केस ऑफ इंग्लिश। तो ये 20 सेंटेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जिस तरह मैंने कहा कि 20 डेली इंग्लिश सेंटेंस विद उर्दू ट्रांसलेशन, तो आपको इसके साथ उर्दू भी मिलेगी कि इसका मतलब क्या है। इसको बिल्कुल याद करना है, आसान सेंटेंसेस है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो है इंग्लिश के बारे में उनको पता होगा, ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल ए बी सी भी नहीं जानते। तो वो लोग इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास जो आता है वो है हाउ आर यू। ये बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, ऑब्ज़र्व किया है कि जब आप किसी को बोलते हो कि हाउ आर यू, यकीन करें, ट्रस्ट मी, वो नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है आप कैसे हो। ये इंग्लिश में इस तरह लिखा है ताकि आपको ये भी समझ आए, अगर आपको उर्दू नहीं आती तब सम टाइम आपको इशू अगर होगा तो दोनों में लिखा है आप कैसे हो। ठीक है, तो हाउ आर यू का ये मतलब है। इसका जवाब आप इस तरह दोगे, जब आप आपसे कोई पूछे ना हाउ आर यू, तो आप लिखोगे आई एम फाइन थैंक यू, मैं ठीक हूँ शुक्रिया। ठीक है, ये आपका जो है आ, इसका आंसर आया। सो ये फर्स्ट सेंटेंस में हाउ आर यू, आप कैसे हो, यहाँ पर। ठीक है, और इसका आंसर आप दोगे मैं ठीक हूँ शुक्रिया, आई एम फाइन थैंक यू। ये इसका उर्दू और ये इसका इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर हम शिफ्ट होते हैं। ये जो थर्ड सेंटेंस हमारे पास आता है, व्हाट इज़ योर नेम। अगर आप कोई कहे, ये कॉमन क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सबको पता है कि इसका क्या मतलब है कि आपका नाम क्या है। नाइस टू मीट यू। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको ये कहे नाइस टू मीट यू, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब उर्दू में है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या, आपसे मिलकर खुशी हुई, यानी नाइस टू मीट यू, मुझे अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे मिलकर खुशी हुई। ये इसका जो है मतलब है। नाइस टू मीट यू का क्या मतलब है, आपसे मिलकर खुशी हुई। इसको याद करें। अच्छा जी, ये जो हमारा चैनल है ना, एच यू स्मार्ट लर्निंग, तो इसमें हम लर्निंग करेंगे स्मार्ट तरीके से, आपको सिखाएंगे भी, एंटरटेनमेंट भी हम करेंगे और अच्छी तरीके से आपको जो है इसमें ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करूँगा। इंग्लिश का एक बहुत बड़ा सीरीज़ आने वाला है जहाँ पर आपको मैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, ग्रामर, एवरीथिंग के बारे में जो है हम बात करेंगे। तो फॉर देट आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर। वियर आर यू फ्रॉम। अगर आप किसी से पूछते हो ना, या आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ से हो, ठीक है, आप कहाँ से हो, तो इसका इंग्लिश ये होगा वियर आर यू फ्रॉम। अगर आपसे कोई पूछे वियर आर यू फ्रॉम, तो समझ लेना कि वो आपसे आपका लोकेशन या आप जहाँ पे रहते हो, आपको जो है वो ये आपसे वो ये पूछता है कि आप कहाँ से हो या आप कहाँ रहते हो। या अगर आप किसी से पूछना चाहते हो कि वियर आर यू फ्रॉम, तो इसका मतलब ये होगा। तो आपके माइंड में मुझे पता है कि क्वेश्चन आया होगा कि अगर मैं इंग्लिश में किसी से पूछूं कि आप कहाँ से हो, तो मैं क्या सेंटेंस यूज़ करूँगा। तो ये वो सेंटेंस है जो कि आप यूज़ कर सकते हो, वियर आर यू फ्रॉम। सो ये इसका मतलब है आप कहाँ से हो, इस सेंटेंस का। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ये इसका आंसर है। अगर आप पाकिस्तान से हो तो आप कहोगे आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ। अगर आप इंडिया से हो, आई एम फ्रॉम इंडिया। अगर आप बांग्लादेश से हो तो आप लिखोगे आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, मैं बांग्लादेश से हूँ, मैं इंडिया से हूँ, मैं भारत से हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर आप अमेरिका से हो तो कहो कि मैं अमेरिका से हूँ। ठीक है, ये इसका आंसर है प्रीवियस सेंटेंस का। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ।
یہاں پر یہ جو کویشچن ہے، جس طرح میں نے آپ کو ویڈیو کی شروعات میں کہا کہ یہ 20 وہ سنٹینس ہیں کہ اگر آپ اس کو یاد کرتے ہو اور سمجھتے ہو تو آپ انگلش کا ایک خاص حصہ کور کر سکتے ہو، کیونکہ یہ وہ کویشچن ہے جو کہ ڈیلی یوز ہوتے ہیں. وٹ ڈو یو ڈو؟ اگر آپ کسی سے پوچھتے ہو یا آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہو، یعنی کام کیا کرتے ہو، یہ اس کا مطلب یہاں پر کام کا ہے، موسٹلی جاب کا، بزنس کا. وٹ ڈو یو ڈو؟ آپ کیا کرتے ہو؟ تو اس کا آنسر آگے ہوگا آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہو، دیکھیں یہاں پر میں نے آپ کو کلیئر کیا، یہ وہ کنٹیکس میں نہیں ہے کہ آپ رائٹ ناؤ کیا کر رہے ہو، مطلب کبھی کبھار آپ بزی ہوتے ہو، آپ فار ایگزامپل فارمنگ کرتے ہو، آپ کوکنگ کرتے ہو. یہ وہ والا سوال نہیں ہے، یہ وہ والا سوال ہے پروفیشن کے حوالے سے کہ آپ بائی پروفیشن کیا ہو. آپ اسٹوڈنٹ ہو، آپ کوئی امپلائی ہو، کیا ہو؟ تو اس کا آنسر کیا ہے؟ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، میں طالب علم ہوں. یہ اس کا آنسر ہے. نیکسٹ سوال ہمارے پاس آتا ہے، یا جو ہمارے پاس سینٹینس ہے وہ ہے پلیز ہیلپ می. فار ایگزامپل آپ باہر ملک میں ہو، ایک ایسی جگہ پر جہاں پر لوگ آپ کی لینگویج کو نہیں سمجھ سکتے، اردو ہے فار ایگزامپل، تو یہاں پر موسٹلی انگلش جو ہے انٹرنیشنل لینگویج ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ موسٹلی اگر آپ سعودی عرب میں بھی ہو، اگر آپ ایسے ملک میں ہو جہاں پر کوئی کچھ نہیں سمجھ سکتا اور ان کا لینگویج بالکل ڈفرینٹ ہے، تو یہ وہ سینٹینسز ہے جو کہ آلموسٹ لوگ سمجھتے ہیں. اگر آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ وہاں پر کہو پلیز ہیلپ می، برائے کرم میری مدد کریں. ویسے تو مدد اللہ سے جو ہے مانگنی چاہیے، ہمیشہ اللہ پاک سے مدد مانگے، لیکن یہ اس کنٹیکس میں نہیں ہے. یہ اصل میں فار ایگزامپل اگر آپ کو لینگویج نہیں آتا اور آپ کسی کو مخاطب کرنا چاہتے ہو تاکہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے تھوڑا فزیکل مدد کرے، کوئی جو ہے آپ کے پاس ایک کسی چیز کے وہ اٹھانا ہو، یا اور کوئی آپ نے لوکیشن کے حوالے سے پوچھنا ہو، تو یہ پلیز ہیلپ می سے وہ تمہارے طرف متوجہ ہوگا. تو پلیز ہیلپ می کا مطلب ہے برائے کرم میری مدد کرے. آپ سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے یا آپ کو بھی کچھ کوئی کہہ سکتا ہے اور آپ بھی کسی کو یہ کہہ سکتے ہو، تو دونوں کیس میں آپ کو یہ چیز سمجھ آنی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ ہو. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے تھینک یو ویری مچ. لیٹ سپوز اگر آپ کا کوئی مدد کرتا ہے یا آپ کا کوئی جو ہے کام آتا ہے، یا کوئی فار ایگزامپل کوئی بھی اس طرح کام کرتا ہے کہ آپ ان کو جو ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو، تو سمپل سینٹینس ہے، آپ سب کو پتہ ہے لیکن پھر بھی ریپیٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے موسٹ آف دا پیپل کو یہ پتہ نہیں ہوتا. اب فار ایگزامپل آپ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہو، آپ کو اس میں سے فار ایگزامپل 20 سینٹینس آتے ہوں گے، لیکن یہ ویڈیو پھر ان لوگوں کے لیے میں بنا رہا ہوں کہ جن کو پتہ نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کو آتا ہے تو اٹس ویری گڈ، ایکسیڈنٹ ویری گڈ، اینڈ اٹ از ویری نائس. یہ بہت اچھا ہے اور آپ انٹیلیجنٹ ہو اگر آپ کو یہ آتا ہے. آپ انگلش میں جو ہے میں کہوں گا کہ آپ بہت اچھے ہو اگر آپ کے 20 سینٹینس آپ کو آتے ہو، کیونکہ یہ انگلش میں یاد کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے. آپ نے یاد کی ہے، آپ کو آسان لگتے ہو تو اچھی بات ہے. سو تھینک یو ویری مچ آپ تب کہو گے جب آپ کسی کا شکریہ ادا کرو گے. بہت شکریہ اس کا مطلب ہے. نیکسٹ سینٹینس کی طرف اگر ہم بڑھیں، سو فار ایگزامپل اس کا آنسر کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں کہ اگر آپ کو کوئی کہے تھینک یو یا تھینک یو ویری مچ تو اس کا آنسر کیا ہوگا، رائٹ؟ یہ بہت ٹیکنیکل کویشچن ہے. تو اس کا آنسر یہ ہے یو آر ویلکم. اگر آپ کو کوئی کہے تھینک یو تو آپ ان کو آنسر کیا دو گے؟ یو آر ویلکم، خوش آمدید. ٹھیک ہے، یا یو آر ویلکم بہت اچھا لگتا ہے. اگر آپ کو انگلش میں کہتے ہیں تھینک یو، کہو یو آر ویلکم، یو آر ویلکم. یا اگر اردو میں کہتا ہے کہ آپ کو کہتا ہے جی بہت شکریہ، تو اس کا آنسر ہے خوش آمدید. سو تھینک یو ویری مچ یا تھینک یو کہو یو آر ویلکم. بہت سارے لوگ صرف ویلکم بھی کہتے ہیں، ویلکم. ٹھیک ہے، اور یو آر ویلکم بھی آپ کہہ سکتے ہو بہت اچھی طریقے سے. آپ لگو گے، آپ کا جو ہے پرسنالٹی سے اچھی لگے گی. نیکسٹ کویشچن کی طرف یا سینٹینس کی طرف بڑھتے ہیں. ایکسکیوز می. پتہ ہے بہت مہذب لوگ، آپ کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا ریسٹورینٹ میں ڈفرینٹ جو ہے آفیشل اور ایسی جگہوں پر جہاں پر جو ہے تھوڑے سے آفیسرز ہوتے ہیں، یا تھوڑا سا ایسا ماحول ہوتا ہے جہاں پر لوگ ایجوکیٹڈ ہو، یا آپ باہر ملکوں میں ہو، تو وہاں پر اگر آپ کسی کو بلانا چاہو، یہ معاف کیجیے کا یہ جو مطلب ہے نا، آلموسٹ اردو میں لوگ اس کو یوز نہیں کرتے. موسٹلی لوگ کہتے ہیں ایکسکیوز می. آپ نے سنا ہوگا، آپ شاید حیران بھی ہوئے ہوں گے، شاید آپ کو ہنسی بھی آتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو اس طرح سینٹینس یا ورڈ یوز کرتے ہیں، کیونکہ یہ تھوڑا سا بندہ عجیب لگتا ہے نا، فارمل یا انفارمل کی بات ہے یہاں پر. اگر آپ جو ہے اس ماحول میں ہو جہاں پر آپ جو ہے بغیر کسی تکلف کا آپ جو ہے وقت گزارنا چاہتے ہو، تو وہاں پر یہ لوگ اکثر یوز نہیں کرتے. تو سم ٹائم کچھ لوگوں کو ہنسی بھی آتی ہے، لیکن یہ بہت اچھا
ورڈ ہے. اگر آپ کہتے ہو نا ایکسکیوز می, تو اس سے کیا ہوگا, سامنے والا جو بندہ ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہوگا, وہ آپ کی طرف آئے گا. جس طرح ہم نے پریویس ایکسپلین کیا, پلیز ہیلپ می, سو اس سے بھی بندہ آپ کی طرف آتا ہے اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار اس بندے کو کوئی مسئلہ ہے. یا اگر آپ کہتے ہو نا ایکسکیوز می, تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے. شاید آپ کوئی سوال کسی سے کوشچن کرتے ہو یا کچھ بولتے ہو, سوال ضروری نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ کہتے ہو نا ایکسکیوز می, تو وہ بندہ تمہاری طرف آتا ہے, تو پھر اس کو آپ کہہ سکتے ہو جی کہ میری یہ بات ہے, ڈیلیور کرو, یہ کام کرو. یا ایون اگر آپ بغیر کوئی کوشچن یا بغیر کوئی بات ڈیلیور کیے یا بغیر کسی آرڈر کی بھی اور کوئی بات اگر ہو, کسی سے بات کرنی ہے اور وہ کسی کے ساتھ جو ہے بات کر رہا ہے, تو ایکسکیوز می کہہ کے آپ جو ہے ان کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہو. سو ایکسکیوز می اچھا ورڈ ہے, اچھا سینٹینس ہے, اس کو یوز کر لیا کرے, اس سے آپ اچھے لگو گے. نیکسٹ سینٹینس کی طرف ہم بڑھتے ہیں. یہ ایک ورڈ ہے آئی ایم سوری, مجھے معاف کرے. یہ وہ ورڈ ہے جس سے آپ کی بہت ایشو سولو ہو سکتی ہے. اگر آپ انٹرنیشنل سطح پر اگر ہم دیکھیں, اگر آپ باہر ملکوں میں ہو, آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور آپ آئی ایم سوری کہو, تو یہ آپ کو بہت بڑی مصیبت سے بھی بچا سکتا ہے سم ٹائم, کیونکہ اس سے آپ میں تکبر نہیں آئے گا, تم میں غرور نہیں آئے گا, اس میں آپ کی عاجزی شو ہوگی. سامنے والے بندے کو لگے گا کہ یہ بندہ جو ہے یہ غلطی زبردستی سے نہیں کی ہے, یہ غلطی جو ہے ان سے بائی مسٹیک ہوا ہے اور آئندہ یہ نہیں کرے گا. یہ ہوتا ہے, انسان ہے, انسان سے تو غلطی ہوتی ہے. تو یہ والا ورڈ کا مطلب کیا ہے, آپ جب کسی سے معافی مانگتے ہو, آئی ایم سوری, سم ٹائم آپ کہتے ہو نا آئی ایم ویری سوری, ویری ویری سوری. لینگویج کے بارے میں ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ ایک ورڈ ہوگا, ایک سینٹینس ہوگا, لوگ اس کو ڈفرینٹلی یوز کرتے ہیں. پتہ ہے سم ٹائم لوگ کیا کہتے ہیں, آئی ایم سوری, کچھ لوگ کہتے ہیں آئی ایم ریئلی سوری, کچھ لوگ کہتے ہیں ویری ویری سوری. صرف سوری بھی لوگ کہتے ہیں, سوری, آئی ایم ویری سوری, ویری ویری سوری, ریئلی سوری. تو اردو میں تو لوگ کہتے ہیں نا معاف کیجئے گا, مجھے معاف کرے یہاں پر لکھا ہے, لیکن اردو میں لوگ کہتے ہیں معاف کیجئے گا, میں معافی چاہتا ہوں, مجھے معاف کرے, یہ میری غلطی تھی, مجھ سے غلطی ہوئی. لوگ کہتے ہیں برا, اگر برا نہ مانو, لوگ کہتے ہیں نا یہ جو ہے فیلنگ جو ہے یہ سوری والی فیلنگز ہے. آپ برا نہ مانیں, اگر آپ برا نہ مانیں, مجھے معاف کرے, مجھ سے غلطی ہوئی ہے. سم ٹائم لوگ کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اردو میں, لیکن انگلش میں آپ صرف یہ اگر کہے آئی ایم سوری, یہ دو جو ہے ورڈ ہے, لیکن یہ 2-3 ورڈ ہے, صرف 3 ورڈ ہے یہ. لیکن آپ اگر یہ بولے نا, تو آپ یقین کریں کہ آپ کی سب سے بڑی ایشو, بڑی سی بڑی ایشو آپ کا سولو ہو سکتا ہے. اور اچھی چیز ہے, اگر آپ سے غلطی ہوتی ہے تو آپ اس ورڈ کو یوز کر لیا کریں, اور یوز کرنا چاہیے اگر آپ سے غلطی ہو جائے. نیکسٹ اگر ہم سینٹینس کی طرف بڑھے, تو یہ ہے وٹ ٹائم از اٹ. فار ایگزامپل پاکستان میں اگر آپ کا یہ کام بھی نہ آئے, پاکستان کوئی آیا ہے یا آپ پاکستان سے باہر گئے ہو, اور آپ کوئی فار ایگزامپل کوئی ایسا بند ہے جو کہ انگلش میں آپ سے پوچھے, ایون اگر آپ اپنے فرینڈ کے ساتھ ہو اور وہ آپ سے پوچھے وٹ ٹائم از اٹ, تو اگر آپ کسی سے پوچھنا چاہتے ہو یا آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ کیا وقت ہوا, ابھی کیا وقت ہے, گھڑی میں دیکھو کیا وقت ہے, تو آپ انگلش میں کس طرح کہو گے, وٹ ٹائم از اٹ. اتنا سمپل, کیا وقت ہوا ہے, ٹھیک ہے, کیا وقت ہوا ہے, کیا ٹائم ہے. تو سمپل اگر آپ ٹائم کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو کسی سے, یا آپ سے کوئی پوچھنا چاہتا ہے وٹ ٹائم از اٹ, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کیا وقت ہوا, کیا ٹائم ہے ابھی. سو وٹ ٹائم از اٹ کا یہ مطلب ہے. نیکسٹ سینٹینس کی طرف بڑھتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس ایک ایسا سینٹینس ہے جو کہ آپ کا بہت زیادہ ہیلپ کر سکتا ہے. کس سینس میں بتاتا ہوں. فار ایگزامپل آپ ایک جگہ پہ ہو, وہاں پر آپ کو لوگ نہیں سمجھ سکتے, آپ کا لینگویج ڈفرینٹ ہے, اور انگلش تو آپ کو پتہ ہے کہ سب لوگ سمجھتے ہیں آلموسٹ. اگر انگلش نہیں سمجھتے تو کم از کم کچھ ورڈ سمجھتے ہیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, یہ وہ والا سینٹینس ہے کہ یہ آپ کو جو ہے بہت ہیلپ پرووائڈ کر سکتا ہے. کیسے؟ ایسے کہ جب آپ یہ کہتے ہو کہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, میں نہیں سمجھا, یہ بہت شارٹ فارم میں آپ نے بہت بڑا میسج پاس کیا. اس سے سامنے والے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ اس بندے کو سمجھ نہیں آتا. فار ایگزامپل آپ خاموش ہو, تو سامنے والے کو غصہ بھی آ سکتا ہے کہ یہ مجھے اگنور کر رہا ہے, یا سامنے والا, یہ میں اس سینس میں بتا رہا ہوں اگر آپ انٹرنیشنلی کا, اگر آپ باہر ملکوں میں رہتے ہو, ایسی جگہ پہ رہتے ہو کہ وہاں پر آپ لینگویج کو آپ کو سمجھ نہیں آتی, آپ اپنی زبان میں کہو گے فار ایگزامپل اردو میں نہیں سمجھتا, مجھے سمجھ نہیں آتا, یا آپ خاموش اختیار کرتے ہو کیونکہ آپ کو تو لینگویج نہیں آتا. سم ٹائم ایسا بھی لوگ کرتے ہیں, کنفیوز ہو جاتے ہیں. آپ سمپلی اگر یہ کہو نا آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, تو آپ دوسرے کو یہ میسج دیتے ہو کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا,
یہ جو آپ بول رہے ہو آپ کو سمجھ نہیں آتا، یا اگر کوئی آپ کو ایون اپنی لینگویج میں، یا آپ کو انگلش آتی بھی ہے، آپ کو سمجھ بھی آئی، لیکن اگر آپ کسی کو یہ جواب دینا چاہتے ہو کہ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی، تو اس کا انگلش یہ ہوگا آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، میں نہیں سمجھا، یہ اس کا اردو ہے۔ تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کا جو ہے یوز بہت جگہوں پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو فار ایگزامپل کوئی لینگویج سمجھ نہیں آیا تو آپ کہو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، اگر آپ کو جو ہے کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، کوئی بات سمجھ نہیں آئی، تو یہ کہو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، میں نہیں سمجھا، مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ اس کا مطلب ہے۔ یہاں پر سمجھا یا سمجھی اس کو نوٹ کرے، میل اور فیمیلس کی بات ہے یہاں پر صرف۔ نیکسٹ اگر ہم بڑھے اپنی سینٹینس کے اوپر تو یہ ہے کین یو ریپیٹ دیٹ۔ اب یہ بہت اچھا سینٹینس ہے، کیسے میں بتاتا ہوں۔ فار ایگزامپل کسی نے کوئی بات کہی، آلموسٹ دیکھیں آپ نے جو ہے وہ سنا بھی، اس نے بات جو اپنی جو ہے بات کمپلیٹ بھی کی، آپ نے وہ بات سنا، یقین کرو یہ بہت بار ہوتا ہے۔ آپ اردو میں تو آپ کہتے ہو نا یار ذرا دوبارہ بولے کیا، یہ صرف کیا بھی آپ بولو نا تو سامنے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے یا اس کا کیا مطلب ہے۔ اگر آپ وٹ بھی کہو وٹ تو بندے کو سمجھ آتا ہے، لیکن اگر پورا سینٹینس آپ بولتے ہو نا تو اس سے بہت اچھا میننگ جو ہے ظاہر ہوتی ہے یا واضح ہوتی ہے۔ کین یو ریپیٹ دیٹ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ یہ دہرا سکتے ہو؟ کیا آپ یہ دہرا سکتے ہو؟ اگر آپ کو کوئی یہ کہے نا کین یو ریپیٹ دیٹ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ یہ دہرا سکتے ہو؟ میں نے کیا کہا، صرف کیا یا صرف وٹ؟ اگر آپ کہو انگلش میں وٹ تو بندے کو سمجھ آتا ہے کہ بندہ جو ہے کیا پوچھنا چاہ رہا ہے، تو وٹ یا کیا یہ بھی کافی ہے، لیکن یہ پورا سینٹینس ہے، اس سے آپ کا میننگ کلیئر ہوگا۔ سو کین یو ریپیٹ دیٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ یہ دہرا سکتے ہو؟ اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو آپ نے کہا یا آپ نے جو مجھے سمجھایا کچھ بھی ہوا اس کو آپ دہرا سکتے ہو؟ یا کوئی کام ہے کین یو ریپیٹ دیٹ، کوئی کام ہے فار ایگزامپل کسی نے جو ہے آپ کو کوئی اسکل دکھایا، کوئی چیز دکھائی اور آپ کیا کہیں کہ کین یو ریپیٹ دیٹ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کیا آپ یہ دہرا سکتے ہو؟ نیکسٹ بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سینٹینس کی طرف۔ سی یو ٹمارو، اگر آپ کسی کو یہ کہو گے کہ کل ملاقات ہوگی، کل ملاقات ہوگی، انگلش میں آپ اس طرح کہو گے سی یو ٹمارو۔ نیکسٹ اگر ہم اپنی سینٹینس کی طرف بڑھے تو یہ تو سب کو پتہ ہوگا گڈ مارننگ یعنی صبح بخیر، آلموسٹ یہ لوگ نہیں کہتے، آلموسٹ نہیں کہتے، لیکن میسیجز میں لوگ بھیجتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو صبح بخیر یا صبح بخیر کا میسیج سینڈ کرنا چاہتے ہو، یا کسی کا جو ہے فار ایگزامپل صبح سویرے آپ کسی سے رابطہ کر رہے ہو، تو اچھی طریقہ ہے کہ آپ گڈ مارننگ سے شروع کریں۔ نیکسٹ ہمارا لاسٹ جو سینٹینس ہے وہ ہے گڈ نائٹ۔ اگر آپ کسی کو کہتے ہو نا شب بخیر، تو اگر آپ اس کی جگہ گڈ نائٹ کہو انگلش میں تو اچھا لگے گا۔ تو یہ سینٹینس آپ یوز کر سکتے ہو تب جب آپ کسی کو شب بخیر کہنا چاہتے ہو، یا آپ کو کوئی کہے گڈ نائٹ، لیکن آلموسٹ گڈ مارننگ گڈ نائٹ یہ وہ ورڈز ہیں جو کہ آلموسٹ سب کو پتہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یہ بالکل کامن ہے، یہ لوگ یوز کرتے ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ یہ دونوں ورڈ یہ جو میں نے بتایا نا، یہ سینٹینس یہ والا گڈ مارننگ اور یہ گڈ نائٹ والا یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کو نہیں سمجھ آئی تو میں نے کہا کہ گڈ نائٹ کا کیا مطلب ہے، شب بخیر۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو، انفارمیٹیو لگی ہو تو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔